अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं उर्दू नॉवेल्स बाय माजिद। इशाल खान अपने कमरे में दाखिल हुई तो रायना खान अपने सिंगल बेड पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। इशाल खान परेशान होती इसकी तरफ बढ़ी। रायना, इशाल ने इसे कंधे से जकड़ते सीधा किया। रायना खान अपने आंसू साफ करते उठकर बैठी थी। इशाल खान ने इसके चेहरे की तरफ देखते जल्दी से अपनी निगाहें फेरी, बल्कि इसे मजबूरन अपनी निगाहें फेरनी पड़ी। इसकी सफ़ेद रंगत रोने की वजह से गुलाबी हो रही थी। तीखी नाक सुर्ख हो रही थी। सुरमई गहरी आंखें तो कातिलाना रूप धारे हुए थी। चॉकलेटी ब्राउन सिल्की बाल इसके चेहरे के अतराफ में बिखरे इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा गए थे। निगाहें जमाना मुश्किल था। इशाल खान ने दिल ही दिल में नजर बद की दुआ पढ़कर रायना खान पर फूंकी थी। इनके पूरे खानदान में रायना जितनी खूबसूरत लड़की न थी, वो खुद रायना जितनी खूबसूरत न थी। मगर इशाल खान का कॉन्फिडेंस इसे रायना खान से बहुत मुनफरिद बनाता था। जहाँ इशाल खान होती, वहाँ रायना कबीर खान का वजूद दूर कहीं चला जाता था। रायना खान की बेपनाह खूबसूरती भी दूसरों को मुतासिर न कर पाती थी। रायना कबीर खान जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही कम हिम्मत, डरपोक, बात बात पर रोने वाली लड़की थी। क्या हुआ है माई स्वीट पुप्पो? इशाल खान ने हमेशा की तरह इसके बेहद खूबसूरत उभरे हुए गाल पर चुटकी काटते से छेड़ा था। वो पुप्पो कहने पर कितना चिढ़ती थी, ये तो सारी हवेली जानती थी। सिर्फ आर्यान का फूफो कहना बर्दाश्त करती थी। आर्यान में रायना की जान जो बसती थी। मत कहा करो फूफो मुझे, छोटी हूँ तुमसे इशाल। कभी कहीं देखा या सुना फूफो अपनी भतीजी से छोटी हो? रायना खान रोहानसी हुई थी। रायना खान के मुंह बसोड़ने पर इशाल खान का कह कहा गूंजा था। तुम 18 साल की, मैं 20 साल की, इतना फर्क तो नहीं है। इशाल खान ने लब दांतों तले दबाया था। इशाल, ये फर्क नहीं है, ये बहुत अजीब है। मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। तभी तो लाला को बाबा कहती हूँ और बाबा को दादा जान। तुम मेरी भतीजी नहीं, बहन हो। प्लीज ये किसी को कभी पता ना चलने देना। रहना खान ने इल्तिजाइया लहजे में इशाल खान के हाथ जकड़े। इशाल खान के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। रायना खान की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी किसी को पता ना चल जाए वो इसकी पोपो है। इशाल मुस्कुराहट रोक के रायना को देख रही थी, मगर हमेशा की तरह इशाल के लबों से हंसी का फव्वारा फूटा था। रायना खान रूठे अंदाज में बेड से उठी। इस खूब इस खूबसूरत कमरे की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास खड़े होकर वहां से नजर आते बुलंदो बांग पहाड़ों पर नजर जमा गई। मेरी प्यारी रायना खान, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अगर दादा जान और दादो जान का एंड तक रोमांस कायम था तो ये तो खुशी की बात है। वैसे भी पापा ही इनकी इकलौती औलाद थे। मम्मा बताती हैं दादो को बहुत ख्वाहिश थी अल्लाह इन्हें एक और औलाद दे, मगर अल्लाह पाक की तरफ से इनके यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश 18 साल बाद हुई। तो क्या करते दादा जान? लोगों का और दुनिया का सोचते, आपको अबॉर्ट करवा देते। इशाल खान ने रायना खान की कमर पर हाथ लपेटते कहा। अबॉर्ट और रोमांस करने वाली बात पर अनाया की रंगत सुर्ख हुई थी। तुम कितनी ओपनली बात करती हो इशाल, ये गलत है। सोच समझ कर बात किया करो। रायना सुर्ख चेहरे के साथ बोली। अच्छा, ये गलत है और ये गलत नहीं जो तुम हर दूसरे दिन रिश्ते में मेरी फुप्पो होने पर रोने बैठ जाती हो। हत्ता कि तुम बाबा जान, दादा जान, आर्यान सब की जान बसती हैं। मुझसे कहीं ज्यादा वो तुमसे प्यार करते हैं। इशाल खान ने मुंह बनाते हुए जताया था। ये तो है, सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रायना खान ने मदम सा हंसते हुए कहा। इशाल खान ने भीगी आंखों से मुस्कुराते रायना खान को देखा, जो बेहद मासूम थी। जरा जरा सी बात पर रोने और हंसने लग जाती थी। मगर ओन खान मुझे पसंद नहीं करता। अल्मेर खान तुम पर जान छिड़कता है। रायना खान ने भीगी आवाज में खुद तरसी से कहा। इशाल खान ने गहरा सांस लेते अफसोस से सर हिलाया। ओन लाला की आदतें अल्मेर से मुख्तलिफ है रायना। वो बड़े हैं सबसे, इसलिए इनके मिजाज में सख्ती है। वो तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ ऐसे ही हैं। अल्मेर किसी से नहीं डरता, मगर ओन लाला के सामने सर नहीं उठाता। सरदार है ओन लाला, सरदारों के मिजाज में सख्ती होती है। इशान खान ने रायना खान को हमेशा की तरह समझाया था। लेकिन ईशान, ओन खान को देखकर मेरा दिल लरजने लग जाता है। जरा सी चादर मेरे सर से सरक जाए, वो मुझे कैसे घूर कर देखता है, जैसे मेरा कत्ल कर देगा। सुना है वो बहुत सख्त है। अपनी बहन जरमाना को बहुत मारा था। वो अपने मुलाजिम से बात कर रही थी। ओन खान मुझसे कह चुका है वो मुझे पसंद नहीं करता। मैं इसके खानदान की हूँ,
اس لیے مجھ سے نکاح ضرور کرے گا، اپنا وارث بھی پیدا کرے گا، مگر ایک شادی وہ کسی کانفیڈنٹ شہر کی لڑکی سے کرے گا۔ رائنا کی بات پر اشال خان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ اون لالا نے کہا تم سے؟ اشال نے بے یقینی سے پوچھا۔ رائنا خان نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اون لالا کی عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، وہ صرف تمہیں زیر کر کے رکھنا چاہتے ہیں، تم کانفیڈنٹ طریقے سے آگے جواب دے دیا کرو، دیکھنا وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ رہنے دو تاکہ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے ہی مجھے نگل لے، کیا پتا مجھے اپنی پسٹل کی گولیوں سے بھون ڈالے۔ رائنا خان نے جھرجھری لیتے کہا۔ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا، میں رہوں گی تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ اشال خان رائنا خان کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ ہاں مگر تم میرے ساتھ وہاں ایک کمرے میں تو نہیں رہو گی، کون بچائے گا مجھے اس اون وون بڑی بڑی مونچھوں والے سرخ آنکھوں والے سردار سے؟ رائنا خان نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکاتے پوچھا تھا۔ اشال خان پر ایک بار پھر سے ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ رائنا خان نے بھیگی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا کروں رائنا، ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ اب اپنی سہاگرات والے دن المیر کو چھوڑ کر تمہارے کمرے میں تو نہیں آ سکتی، المیر میری جان نہ لے لے، اون لالا اسی دن مجھے اپنی حویلی سے نکال دیں گے، اور کسی صورت اشال فارس خان المیر خان سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ المیر خانزادہ جنون ہے اشال خان کا، اشال خان نے جنونی انداز میں کہا۔ رائنا خان گہرا سانس لیتے رخ موڑ گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ کسی سہیلی نے آج تمہیں لفٹ نہیں کروائی؟ کون بے وفا ہو گئی؟ اشال خان نے مسکراہٹ دبائے رائنا خان کے مقابل آتے پوچھا۔ زرغمانہ مجھ سے زیادہ اس مزنہ کو اہمیت دے رہی ہے۔ اب بتاؤ، اس کی بیسٹ فرینڈ تو میں ہوں نا؟ رائنا خان کی دکھی داستان سن کر اشال مجبوراً سر ہلاتے سن رہی تھی۔ زرغمانہ مزنہ یہ تم لوگ کہاں لے کر آ گئے ہو؟ رائنا خان نے سوات کے بازار میں داخل ہوتے پریشانی سے کہا۔ پچھلے 2 دن سے تو تمہیں بتا رہا ہے، ہم سب بازار گھومنے جائے گا۔ دیکھو رائنا، تم اپنی مرضی سے آیا ہے، اب خدا کا واسطہ یہ رو دھو کر ہمارا مزہ خراب نہ کر دینا۔ مزنہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ باقی ساری سہیلیاں ہنس پڑی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا دل گھبرا رہا ہے یہاں کتنے مرد ہیں، اور بابا سے جھوٹ بولا کہ میں زرغمانہ کے گھر جا رہی ہوں، مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ رائنا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتی غصے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ تمہیں کہا بھی تھا زرغمانہ، رائنا کو مت لانا ساتھ، اب ایسے ہی رونا شروع کر کے سارا مزہ خراب کر دے گی۔ ان کی ایک سہیلی غصے سے زرغمانہ کو سنا رہی تھی۔ رائنا لب کاٹتے ہوئے ان کے ہم قدم ہوئی تھی کہ اس کا بیگ میں پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ رائنا نے موبائل نکال کر نمبر دیکھا، اس کی رنگت فک ہوئی تھی، موبائل پر اون خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ رائنا نے یس کرتے کپ کپاتے ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو؟ رائنا نے خشک حلق کو تر کرتے بمشکل کہا تھا۔ کہاں ہو؟ اون کی گشدار آواز پر رائنا نے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل سنبھالا تھا۔ میں وہ زرغمانہ کے گھر، رائنا خان نے بمشکل جواب دیا۔ کس کی اجازت سے گئی؟ اون نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے اجازت دی، رائنا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ لائن پر دوسری طرف موجود اون خان کے سرخ چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ اس کا فون میں گھس کر ہی رائنا خان کے بخیے ادھیڑنے کا دل کیا تھا۔ آ رہا ہوں تمہیں لینے، وہ کہتے فون بند کر گیا تھا۔ رائنا خان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی۔ وہ سوات کے بازار میں تھی اور زرغمانہ تو اس کے ساتھ تھی۔ رائنا خان نے گہرا سانس لیتے اپنی سانس بحال کی۔ دوسرے لمحے وہ جلدی سے اس بازار سے نکل آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیز تیز قدموں سے زرغمانہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی، جو اسے نہیں پتا تھا کس طرف ہے، مگر اون کا خوف اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی سوات کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ یکدم وہ ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی ٹوٹے پھوٹے روڈ کی وجہ سے کافی سلو چل رہی تھی، مگر پھر بھی وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹکرا کر دور جا گری۔ گاڑی میں بیٹھا حاکم خان جلدی سے گاڑی سے اترا، چادر میں لپٹی لڑکی کی طرف بڑھا جو سڑک پر بیٹھی زوروں کی طرح رو رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، بھاگتی آ رہی تھی، حاکم خان نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے معذرت خواہ الفاظ کہے۔ رائنا خان نے روتے ہوئے حاکم خان کی طرف دیکھا۔ حاکم خان اس کی بے پناہ خوبصورتی اور معصومیت پر چونکا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا تھا۔ اشال خان سے زیادہ بھلا کوئی عورت خوبصورت ہو سکتی تھی؟ رائنا خان کراہتے ہوئے اٹھی۔ آپ نے جہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حاکم خان کی بات پر رائنا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا تھا، دوسرے پل اون کی گرج یاد آئی تھی۔
وہ کسی بھی پل زرغمانہ کے گھر پہنچنے والا تھا۔ اگر وہ اسے ادھر نہ ملی تو وہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ آپ مجھے زرغمانہ کے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ رائنا نے معصومیت سے کہا۔ کون زرغمانہ؟ حاکم خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت اور معصوم تھی اتنی ہی ہونک لگ رہی تھی، ڈھری سہمی کپ کپاتی ہوئی۔ وہ زرغمانہ میری سہیلی، اس کے بابا کا نام یاسین خان ہے، یاسین فرید خان۔ رائنا خان نے زرغمانہ کے باپ کا پورا نام بتایا۔ ہاں اچھا، حاکم خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاکم خان کی حویلی یہاں سے اچھی خاصی دور تھی۔ وہ تو اشال کی وجہ سے آج کل یہاں پایا جاتا تھا، مگر اسے یاسین خان کا پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے جلدی چھوڑ دیں۔ رائنا خان گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حاکم خان اسے اگلی سیٹ پر بیٹھتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ یہ سوات تھا، یہاں کی عورت کب کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں گاڑی میں بیٹھتی تھی، وہ بھی فرنٹ سیٹ پر۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر متاثر ضرور ہوتا، مگر اس کا ڈرا سہما روپ اسے بتا رہا تھا وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں۔ حاکم خان رائنا خان پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ رائنا خان حاکم خان کے جسم سے اٹھتی تیز مہک سے اب چھنپ سی رہی تھی۔ وہ کبھی فارس خان اور کبیر خان کے علاوہ کسی کے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی۔ اون خان تو اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتا تھا۔ میں پیچھے بیٹھتی ہوں، رائنا نے خفت سے کہتے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیٹھی رہیں۔ حاکم خان کے ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھو گئے۔ رائنا خان نے سرخ ہوتے نظریں جھکائی تھی۔ حاکم خان کی گاڑی کا رخ اب یاسین خان کے گھر کی طرف تھا۔ رائنا خان اس دوران مسلسل لبوں پر ورد جاری رکھے ہوئے تھی۔ رائنا خان کا حاکم خان کو دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھتے ہنس پڑا تھا۔ رائنا خان نے حاکم خان کے ہنسنے پر اسے گھور کر دیکھا۔ حاکم خان نے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ دیکھتے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ وہ اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، مگر وہ اس کی گھوری سے کیا ڈرتا۔ اس کا معصوم ہونک ڈرا سہما چہرہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ حاکم خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ میں اپنا نام کیوں بتاؤں آپ کو؟ رائنا خان بے رخی سے منہ موڑ گئی تھی۔ حاکم خان سیدھا ہوتے سنجیدہ ہوا۔ وہ اس کے ہنسنے کا سچ مچ برا منا گئی تھی۔ بتانا تو چاہیے، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، اپنے مسیحا کو نام بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ حاکم خان نے چہرے پر بلا کی معصومیت جتائی تھی۔ مسیحا ہو یا کوئی بھی، اشال خان کہتی ہے باہر کے مردوں کو کبھی اپنا نام نہیں بتاتے، نہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ رائنا خان نے سنجیدگی سے کہتے حاکم خان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ حاکم خان اشال خان کا نام سن کر چونکا تھا، مگر اس وقت اس کی پوری توجہ رائنا خان کی معصومیت اپنی طرف مبذول کروائے ہوئے تھی۔ ایک عجیب سی کشش وہ اس لڑکی کی طرف محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس نے اتنی معصوم لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مگر آپ نے تو مجھ سے مدد لی ہے، یہ تو بہت غلط کیا آپ نے، حاکم خان نے سنجیدگی سے کہتے سر نفی میں ہلایا۔ رائنا خان حاکم خان کی باتوں پر سسکیوں سے رونا شروع ہو گئی۔ حاکم خان یکدم پریشان ہوتے گاڑی روک گیا۔ دیکھیے، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ حاکم خان اسے زاروں کے تار روتے ہوئے دیکھتے وضاحت دی۔ میں نے غلط کیا، میں جانتی ہوں، مگر اون خان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں زرغمانہ کے گھر نہیں بلکہ بازار اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ اون خان کے فون آنے پر میں بازار سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی، آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے زرغمانہ کے گھر چھوڑ دیں۔ رائنا روتے ہوئے حاکم خان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اون کون؟ حاکم خان نے اس کے رونے پر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا منگیتر ہے، رائنا نے سسکی لیتے بتایا۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، حاکم خان نے سنجیدگی سے کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ حاکم خان نے ڈرائیو کرتے ہوئے یوں ہی پوچھا تھا۔ فارس کبیر خان زادہ۔ رانیہ کے نام بتانے پر حاکم خان ایک بار پھر سے گاڑی جھٹکے سے روک چکا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کی گاڑی روکنے پر پریشان ہوئی تھی۔ میں فارس کبیر خان کی بیٹی ہوں، کبیر خان میرے دادا ہیں۔ رائنا خان نے معصومیت سے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ سب سے کبیر خان کی بیٹی ہونے پر چھپاتی تھی۔ ابھی بھی اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اشال خان تمہاری بہن ہے؟ حاکم خان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ونڈو اسکرین پر نظر جماتے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، رائنا خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاکم خان نے گہری سانس لیتے خود پر قابو پاتے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ اب وہ اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ حاکم خان نے رائنا خان کے بیگ پر نگاہ جمائی جس کی زپ کھلی تھی، جس میں پڑا اس کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ حاکم خان نے رائنا خان پر نگاہیں جمائی۔
وہ روتے ہوئے آنکھیں میچے اونچی آواز میں درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ حاکم خان نے جلدی سے اس کی کھلی زپ سے موبائل نکالتے دیکھا، جو ان لاک تھا، جس پر کوئی پاسورڈ لاک نہیں تھا۔ حاکم خان کی مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ جتنی معصوم تھی، اس کے موبائل میں ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ لاک لگانے کی ضرورت پڑتی؟ حاکم خان نے جلدی سے اپنا نمبر ڈائل کرتے اپنے نمبر پر مس ڈائل کی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنا کام مکمل کرتے اس کا موبائل اس کے بیگ میں ڈال گیا۔ سپیڈ بریکر آتے گاڑی زور سے اچھلی۔ رائنا خان کے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے قدموں کی زینت بنی تھی۔ حاکم خان نے جھکتے اس کے قدموں سے وہ فائل اٹھائی اور اسے پکڑائی۔ رائنا خان نے چھنکتے ہوئے فائل پکڑی۔ رائنا خان کے ایک پیر سے شوز نکلا ہوا تھا۔ حاکم خان نے آہستگی سے گاڑی روکتے جھکتے ہوئے اس کے سفید گلابی نرم پیر کو پکڑ کے اس کا شوز پہنایا۔ رائنا کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ ایک عالیشان بھرپور مرد اس کے پیروں میں شوز پہنا رہا تھا۔ وہ مزید کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ موسم سرد ہو رہا ہے، پہن کر رکھیں، حاکم خان نے نرم لہجے میں کہتے اس کے کپ کپاتے وجود پر نگاہ ڈالی تھی۔ وہ پر اسرار سے مسکراہٹ سجائے یاسین خان کے گھر کے باہر گاڑی روک چکا تھا۔ رائنا خان گاڑی سے اترتے اپنے پاؤں کی درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے زرکمانہ کے کھلے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حاکم خان سامنے سے آتی گاڑی دیکھتے اپنی گاڑی جلدی سے پیچھے کر گیا۔ حاکم خان گاڑی پیچھے کیے گاڑی سے گہری نگاہیں سامنے لینڈ کروزر سے بڑے کروفر سے نکلتے اون خانزادہ پر نگاہیں جما گیا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رائنا خان گیٹ سے اسی لمحے نکل آئی۔ وہ یقیناً ادھر ہی چھپی اون خان کا انتظار کر رہی تھی۔ اون خان رائنا خان کی کلائی سختی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیلتے دروازہ بند کر گیا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی زن سے بگا کر لے گیا۔ حاکم خان ہنستے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اشال خان کو کیسے برباد کرنا تھا، اس کا ذہن فوری کام کرنے لگا تھا۔ حاکم خان نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ یکدم اس کی نگاہ سیٹ پر پڑی فائل پر پڑی۔ حاکم خان نے وہ فائل کھولی، جہاں رائنا فارس کبیر خان لکھا جگمگا رہا تھا۔ رائنا خان کی طرح اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ حاکم خان کی انگلیاں اس کے نام پر سرسرائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ اشال خان کو برباد کرنے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ اون خان کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ اس کی خون اتری نگاہیں بیک ویو مرر سے رانیہ خان پر لٹکی تھی۔ رائنا خان خوفزدہ سی سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی رائنا خان تمہاری کالج کی واپسی پر اپنی سہیلی کے گھر جانے کی؟ اون دھاڑا تھا۔ بابا کی اجازت سے گئی تھی، رائنا خان نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کتنی بار کہا ہے لالا بولا کرو۔ فارس خان تمہارا لالا ہے، بابا نہیں۔ وہ دھاڑا تھا۔ بچپن سے عادت ہے، رائنا وضاحت دیتے مزید رونے لگی تھی۔ ہر عادت تمہاری طرح منحوس ہے۔ نکاح ہو جانے دو، ایسے تمہیں اپنے شکنجے میں لوں گا، تم سانس بھی میری اجازت سے لوگی۔ وہ اس پر خون اتری نگاہ ڈال کر گرایا۔ رائنا خان گھبراتے ہوئے آنکھ میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو رائنا خان، وہ دہشت سے دھاڑا۔ رائنا خان آنکھیں کھول گئی تھی۔ آئندہ تم کالج کے بہانے کہیں بھی گئی، میں تمہاری سوات کی سڑکوں پر پوٹی پوٹی کر دوں گا اگر مجھے تم یوں آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے غصے سے گرایا۔ رائنا اس بات میں سر ہلا گئی۔ اون خان کا گاڑی کبیر خان کی حویلی کی کار پورچ میں رکی۔ اترو گاڑی سے، وہ دھاڑا تھا۔ رائنا خان جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے اندر گئی۔ اون خان زادہ نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے کبیر خان کی حویلی سے نکل آیا۔ رائنا خان روتے ہوئے اپنی عالیشان حویلی کے لانچ میں داخل ہوئی۔ فارس خان زادہ ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ شازمہ خان بھی گھبراتے ہوئے صوفے سے اٹھی تھی، مگر فارس خان نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا گیا۔ شازمہ خان پیٹ پر ہاتھ رکھ کے گہری سانس بھرتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شازمہ خان کو رائنا اشال کی طرح ہی پیاری تھی، ماں بن کر پالا تھا اسے۔ اشال خان اور 10 سالہ آریان خانزادہ بھی پریشان ہوا تھا۔ اپنی پھپھو رانیہ خان میں ان کی جان بستی تھی۔ اسے روتا دیکھ اس کی سبز آنکھوں میں غصے کی لہریں نمایاں ہوئی تھی۔ بابا، رائنا خان روتے ہوئے فارس خان کے سینے میں سمائی۔ ہے میرا بچہ، میری جان کا ٹکڑا، کیا ہوا؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ فارس خان پریشانی سے بولا۔ بابا، میں آپ کی اجازت سے زرغمانہ کے گھر گئی تھی۔ اون خان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے دھمکیاں دیتے لایا ہے، کہتا ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر دے گا آئندہ میں اسے آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے فارس خان کے سینے میں سمائی تھی۔ فارس خان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اشال خان ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔
وہ تمہیں لے کر پوزیسو ہے، منگیتر ہے تمہارا، اس لیے ایسا کہتا رہتا ہے، ورنہ وہ سچ میں تھوڑی نہ تمہاری بوٹی بوٹی کرے گا۔ فارس خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر کر دی تو کیا کریں گے آپ، سوائے مجھے دفنانے کے؟ رائنا روتے ہوئے بھڑکی تھی۔ رائنا! فارس خان غصے سے گرجا۔ رائنا خان نے ان سے الگ ہوتے انہیں شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، تمہارے اور اشال میں میری جان بستی ہے۔ فارس خان زادہ نے لب بھینچتے ہوئے کہا، بابا میں جان۔ 3 سالہ رشنا خان فارس کے ٹانگوں سے لپٹی۔ ہاں تم تینوں میں جان، ہاں تم تینوں میری جان ہو۔ فارس خان ہنستے ہوئے رشنا کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ فارس خان نے رائنا کی طرف اپنا بازو بڑھاتے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ آپ میرے لالا ہیں، اور لالا بابا نہیں ہوتے، میرے بابا کبیر خان ہیں، آج سے میں انہیں ہی بابا کہوں گی۔ رائنا خان روتے ہوئے بھاگتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس خان نے پریشانی سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں پریشان کرتے ہیں بابا؟ رائنا کی عادت ہے بچپن سے، آپ کے ساتھ ہر لڑائی پر آپ کو لالا بنا لیتی ہیں اور دادا جان کو بابا۔ اشال خان آگے بڑھتے فارس خان کے ساتھ لپٹی تھی۔ بہت جذباتی اور معصوم ہے رائنا، اون کا رویہ کافی سختی لیے ہوئے ہے۔ فارس خان پریشان ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں فارس، اون کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے رائنا خان سے۔ شادی کے بعد وہ رائنا خان کو سنبھال لے گا، سختی کے ساتھ اون کی محبت ملے گی، سمجھ جائے گی رائنا اس کا مزاج۔ شازمہ خان نے گہرا سانس لیتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، وہ ذرا سی بات کرنے پر بھی ہانپ جاتی تھی۔ شادی کے 20ویں سال ان کے گھر پھر سے اولاد ہو رہی تھی۔ اشال خان کے بعد بہت علاج کروانے کے بعد بھی ان پر اللہ کا کرم نہیں ہوا تھا۔ پھر خود ہی 10 سال بعد آریان پیدا ہوا۔ انہیں یقین تھا اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر 7 سال بعد رشنا خان پیدا ہوئی تھی۔ 2 سال پروڈکشن لینے کے باوجود وہ پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ فارس خان کے ساتھ جب شادی ہوئی تھی وہ 18 سال کی تھی، فارس خان 20 سال کے تھے۔ ان کی عمر اتنا زیادہ نہیں تھی، مگر انہیں اشال، رائنا خان، آریان خان کے سامنے سبکی محسوس ہوتی تھی۔ بچے ابارٹ کروانے کا سوچا، مگر فارس خان یہ سنتے آپے سے باہر ہو گیا۔ مجبوراً وہ یہ بچہ پیدا کروا رہی تھی، مگر اب وہ مستقل اس کا حل چاہتی تھی۔ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی وہ مزید بچہ پیدا کر سکے۔ بابا آج دادا جان کو خوش ہونے دیں، اب کل تک رائنا دادا کو بابا جان پکاریں گی، اور دادا جان کتنے خوش ہوتے ہیں جب وہ انہیں بابا جان پکارتی ہیں۔ اشال کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ بابا جان! کبیر خان اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ رائنا خان کے بابا جان پکارنے پر ان کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھے۔ آج 1 مہینے بعد رائنا خان کی فارس خان سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ تو آج 2 نفل پڑنے والے تھے اس لڑائی پر۔ ہائے میرا بچہ، میری جان! وہ اٹھتے رائنا خان کو سینے سے لگا گئے تھے۔ بابا جان، آپ ہی میرے بابا ہیں، لالا نہیں، وہ بھیگتے لہجے میں بولتے کبیر خان کی باہوں میں سمائی تھی۔ میں ہی تمہارا بابا ہوں، تم مجھے ہی بابا کہا کرو۔ اب اس فارس خان کو مت کہنا بابا، وہ بہت برا ہے، ہر وقت تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے۔ کبیر خان کی بات پر رائنا خان ان کے سینے سے علیحدہ ہوئی۔ اتنا بھی نہیں ڈانٹتے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، میرے لالا سب سے اچھے بابا ہیں۔ رائنا خان کہاں فارس خان کی برائی سن سکتی تھی۔ کبیر خان سرد آہ بھرتے رائنا خان کی پیشانی چوم گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں اپنے بیٹے سے حسد کرتے تھے۔ رائنا خان میں ان کی جان بستی تھی، بلکہ وہ ان کی جان کا ٹکڑا تھی۔ بابا وہ اون بہت برا ہے، وہ روتے ہوئے کبیر خان سے اس کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ کھڑے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی ہر بار کی طرح شکایتیں سن رہے تھے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے بیٹ کا کراؤن کا سرا جکڑا، دوسرے ہاتھ سے رائنا خان کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہ تھا، وہ زیادہ دیر کسی سہارے کے بغیر کھڑے رہتے۔ حاکم خان رائنا خان کے کالج کی بیک سائڈ پر اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ رائنا خان چادر میں منہ چھپائے حاکم خان کی گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ حاکم خان نے رائنا خان کے بارے میں ایک معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی، وہ اس دن ہی جان گیا تھا۔ اون خان سے وہ صرف ڈرتی ہے، رائنا خان کے دل تک کوئی مرد رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ حاکم خان نے بہت چالاکی سے رائنا سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے دل تک کچھ ہی دنوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور ان دنوں میں اون کا ڈر وہ بہت زیادہ رائنا خان کے دل میں بھر چکا تھا۔
حاکم خان نے جھکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے پیر میں پہنے شوز کو ٹھیک طرح سے پہنایا۔ رائنا خان کی آنکھیں ڈبڈبائی تھی۔ حاکم خان اس کی اتنی عزت کرتا تھا، وہ حیران رہ جاتی تھی، اور محبت تو بے حساب کرتا تھا۔ اتنی سحر انگیز پرسنالٹی والا انسان اسے اتنی عزت محبت دے گا، وہ بے یقین تھی۔ اون خانزادہ نے تو اسے دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ کیسی ہو رائنا؟ حاکم خان نے ملائمیت سے پوچھا۔ اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر نگاہ ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر حاکم، مجھے ڈر لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ رائنا خان ڈرتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کر گئی۔ کیا ہوگا رائنا؟ یہی کہ وہ اون مجھے گولی مار دے گا اور تم سے نکاح کر کے تم پر بے حد ظلم کرے گا۔ حاکم خان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ رائنا خان بری طرح سے سکیاں بھرنا شروع ہو چکی تھی۔ تم مت رو رائنا، تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں سمجھیں گے۔ وہ تمہیں اسی اون کے حوالے کریں گے جو بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ میں نے اس کا روپ دیکھا ہے، کسی کو بھی جان سے مار ڈالتا ہے، اپنے سردار ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ حاکم خان کی بات پر رائنا کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ حاکم، کچھ کریں، مجھے اس اون سے نکاح نہیں کرنا۔ اگلے مہینے اشال خان اور میرا نکاح ہے، اور ساتھ میں رخصتی بھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رائنا کی بات پر حاکم خان کے چہرے کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اشال خان کے مردوں کو کتے سے کم نہیں سمجھتی، بھونکنے والے کتوں کو تو پتھر تک مار دیتی ہے۔ مجھ پر چلانے کا حق صرف المیر خانزادہ کو ہے، تم جیسے بغیرت کو نہیں۔ اشال خان کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے گال سہلا رہا تھا جہاں اشال خان نے تھپڑ مارا تھا۔ نکاح کرو مجھ سے ابھی اور اسی وقت۔ حاکم خان کی بات پر رائنا خان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ یہی وقت ہے، مجھ سے نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے بعد اون کچھ نہیں کر سکے گا، اور نکاح کے بعد میں تمہارے گھر والوں کو منا لوں گا۔ حاکم خان سرد سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ مگر میں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں بابا جان اور دادا جان کو؟ رائنا شدت سے رو دی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اون سے نکاح کرنے کے بعد موت جیسی زندگی قبول کرو، یا پھر مجھ سے نکاح کر کے اپنی محبت پالو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہارے گھر والے تمہاری بھی تو قربانی دے رہے ہیں، اشال کی وجہ سے۔ المیر خانزادہ تو بہت اچھا ہے، مگر اون تو قاتل ہے۔ فارس خانزادہ صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہا ہے۔ تمہارے رشتے سے انکار کریں گے تو اشال خان کو المیر بھی نہیں اپنائے گا۔ تمہیں صرف اپنے اور میرے بارے میں سوچنا ہے۔ میں خود سب سے بات کر کے سب کو منا لوں گا، ایک آنچ تم تک نہیں آنے دوں گا۔ حاکم خان نے رائنا خان کے ہاتھ تھامے، مگر حاکم، رائنا ڈرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ سوچ لو رائنا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اون مجھے گولیوں سے چھنی کر دے۔ حاکم خان نے اپنی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جیسا شاندار انسان مجھ سے یوں محبت بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، رائنا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ نکاح کرو مجھ سے ابھی اور اسی وقت، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اون جیسا ظالم انسان اون جیسے ظالم انسان کو میں ٹھیک کر دوں گا، تم دیکھنا، وہ تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ حاکم خان مضبوط لہجے میں بولتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اشال، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ المیر خانزادہ اشال کو اپنی حویلی میں دیکھتا حیران ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے کلائی سے پکڑے باہر لے آیا تھا۔ تم حویلی آتے ہی نہیں المیر، ہم منگیتر نہیں کزن بھی ہیں، مگر تم حویلی ہی نہیں آتے، نہ فون کرتے ہو، اشال نے غصے سے سلگتے ہوئے کہا۔ پورے 1 مہینے بعد وہ المیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اشال لالا کو یوں منگنی کے بعد بات کرنا ملنا پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے نکاح ہے نا، جو ہمارا اگلے مہینے ہو رہا ہے میری شیرنی۔ المیر خانزادہ نے اشال کی ٹھوڑی کو نرمی سے چھوتے اس کے خوبصورت روپ کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو المیر، مگر بچپن سے ہماری منگنی طے ہے۔ تم اپنے لالا کی ہر بات سنتے ہو۔ اتنا بھی کیا اپنے لالا کا ڈر؟ اشال نے شکوہ کیا۔ اپنے اون لالا کی عزت کرنے کے ساتھ ان سے ڈرتا بھی بہت ہوں، مگر محبت بہت کرتا ہوں۔ وہ تھوڑے سے روایات کے پابند ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہیں۔ اشال نے روحان سے ہوتے اسے دیکھا۔ المیر خانزادہ اتنی اس کی تعریف نہیں کرتا تھا جتنی اپنے لالا کی مالا جپتا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ المیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رہنے دو، میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ اپنے لالا سے پوچھ لو، اشال سلگتے لہجے میں بولتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسی میں بیٹھتی گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ المیر ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، اپنی بپری شیرنی کو
اس کی حویلی تک چھوڑنا بھی تھا۔ اشال نے غصے سے المیر خانزادہ کو دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ المیر بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا گیا۔ اب دونوں کی گاڑیاں سوات کی سڑکوں پر رواں دواں تھیں۔ المیر خانزادہ اون خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنے قمیض کی آستین کے بٹن بند کرتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا تھا۔ کیا بات ہے لالا، آج تو مسکرایا جا رہا ہے، ورنہ مجھے لگا تھا آج بھی اپنے سنجیدہ چہرے سے بھابھی کی جان خوش کرنے کا ارادہ ہے۔ المیر خانزادہ کی بات پر اون خانزادہ کا باہری قہقہہ کمرے میں گونجا تھا۔ اسے ڈرنے کی عادت ہے اور مجھے ڈرانے کی۔ اب میرے پاس آ رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کی بگڑی عادتوں کو سنوار دوں گا۔ اون خانزادہ ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے لالا، میرے والی کی عادت زیادہ بگڑی ہے، پوری شیرنی ہے۔ بھابھی بیچاری کو تو سوائے رونے اور ڈرنے کے کچھ نہیں آتا۔ عادتیں تو مجھے اپنی والی کی سنوارنی ہے۔ المیر خانزادہ اپنے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھولوں سے سجے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ اون اپنی سجی ہوئی مسیری پر المیر خانزادہ کو گرتے دیکھتے گرایا۔ لالا، اتنی چھپی ہوئی محبت بھابھی سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ المیر نے سیدھے ہوتے اپنی کوہنی اوپر کرتے ایک ہاتھ پر سر رکھتے اون خانزادہ کو دیکھا، جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں، جنون ہے میرا وہ۔ یہی سننا چاہتے تھے نا؟ کہہ دیا، اب اٹھو یہاں سے۔ اون خانزادہ ایک لفظ چباتے گرایا۔ یہ بات بھابھی کو کہہ دیجیے گا۔ رائنا، تم میرا جنون ہو، مگر تمہاری عادتیں بہت بری ہیں۔ میں اون خانزادہ تم سے محبت تو بہت کرتا ہوں، مگر تمہاری عادتیں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ اس لیے آج کی رات میں پہلے تمہاری عادتیں سدھاروں گا، پھر تمہارے قریب آؤں گا۔ المیر خانزادہ اپنے سر کے نیچے بازو رکھے، آنکھیں میچے، لب دانتوں تلے دبائے بولا تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ وہ دھاڑتے ہوئے المیر خانزادہ کو ٹانگ سے پکڑے گھسیٹتے نیچے زمین پر پھینک چکا تھا۔ لالا، یہ کیا کیا؟ سہاگ رات ہے آج میری، المیر کراہتے ہوئے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نکلو یہاں سے، ورنہ قسم کھاتا ہوں آج کی رات تمہاری بھینسوں کے باڑے میں بستر لگا دوں گا، تمہارے کمرے میں انٹری بند کر دوں گا۔ اون خانزادہ گرایا۔ سوری لالا، قسم مت کھائیے گا، میں چلتا ہوں، میں مذاق کر رہا تھا۔ المیر جلدی سے زمین سے اٹھتا اون خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اون خانزادہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ نکل جا المیر خانزادہ، یہ اون خانزادہ کیا پتہ ایسی سزا دے دے۔ 27 سالوں سے جس سہاگرات منانے کا سپنا دیکھ رہا ہے، اس کی تیرے لالا نے واٹ لگا دینی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ المیر کے جانے کے بعد اون خانزادہ ہنس پڑا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں پھولوں سے سجے بیڈ پر گرتے آنکھیں میچ گیا۔ آئی لو یو رائنا خان، وہ گمبھیر لہجے میں بولتے آنکھوں سے گہرا مسکرائے تھے۔ حاکم خان رائنا خان کو اپنے خوبصورت سے بنگلے میں لے آیا تھا۔ آج رائنا خان اور اشال خان کی بارات تھی۔ نکاح تو وہ 1 ماہ پہلے کر چکا تھا، مگر آج اسے وہ اپنے بنگلے میں لے کر آ گیا تھا۔ آج رائنا خان کے ساتھ اس کا سہاگ رات منانے کا ارادہ تھا، تاکہ واپسی کا کوئی راستہ رائنا خان کے پاس نہ بچے۔ حاکم خان نے اسے کمرے میں لاتے اس کے سر سے نرمی سے چادر اتاری۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں ٹھیک کر دوں گا رائنا، مجھ پر اعتماد کرو۔ حاکم خان نے اس کے خوبصورت چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ ہے یقین؟ رائنا خان نے نظریں جھکائے بھیگے لہجے میں کہا۔ تو یہ جلدی سے پہنو، آج مجھے تمہیں مکمل طور پر پانا ہے، حاکم خان نے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے ریڈ کلر کا لہنگا بلاؤز پکڑایا۔ پہلے بابا لالا سے بات کر لیتے ہیں، انہیں منا لیتے ہیں، رائنا خان نے روتے ہوئے کہا۔ منا لوں گا انہیں بھی، مگر ابھی مجھے تمہارے قریب آنا ہے، اس لیے بنا کسی رونے دھونے کے یہ لہنگا پہنے مجھے تیار ملو۔ حاکم خان سرد لہجے میں گراتے ہوئے لہنگا بلاؤز بیڈ پر پھینکتے دروازے کی طرف بڑھا۔ رائنا خان نے بے یقینی سے حاکم خان کی پشت کو دیکھتے اس کے سرد لہجے پر غور کر رہی تھی۔ یہ حاکم خان کا تو انداز نہیں تھا۔ شاور لے کر مہکی سی ایک دلہن کی طرح مجھے تم آدھے گھنٹے تک ملو، وہ رکتے ہوئے بولا تھا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد اور برفیلا تھا۔ رائنا خان نے گہرا سانس لیتے لہنگا بلاؤز کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ لہنگا بلاؤز بیڈ سے اٹھائے واش روم کی طرف بڑھی۔ شاور کھولتے وہ ماتمی انداز میں رو پڑی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر اس ویڈیو پہ جلدی سے 50 لائک ہو گئے تو اگلی ویڈیو خود بخود پوسٹ ہو جائے گی، میں ٹائمر سیٹ کر دوں گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔